सलाम अलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अहसन भाई। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं आप इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से है? अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामती दे। आपका प्रोग्राम हमेशा सुनता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है जो स्टेप लिया है, ये स्टेप बहुत अच्छा है। जो लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बात करने का है, अपना मतलब दिल का भड़ास निकालने का है, आपको उसको सुनना कुछ सीखने का है। तो ये बहुत आपका बहुत अच्छा इक़दाम है। बाकी लोगों को मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा जिन पाकिस्तान में बड़ा-बड़ा जो स्कॉलर है, वो लोग भी ऐसा इक़दाम उठाए अहले सुन्नत वल का तरफ से, जैसा कि हुँ, किसी का भी कुछ इश्काल हो, जो सवाल हो, जवाब दे दे। हुँ, चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह लेके शुरू करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया। आप बहुत अच्छा उर्दू बोलते हैं। थैंक यू, उर्दू कहाँ सीखी आपने? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, मैं बांग्लादेश वेलकम। चिटागोंग से हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ टेक्सटाइल का। अच्छा, तो अच्छा। हमेशा आपका लेक्चर सुनता हूँ, अभी 2-3 थैंक यू सर। घंटा से सुन रहा हूँ। जो पहले वाला जो है क्या बोल आया, इसका बाद सबको सुना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेरे को बहुत खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ आपका बात सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें मेरे हेलो? भाई। क्या सवाल है जी? सुन रहे हैं जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, क्लियर है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। तो कुरान मजीद का मसला अब सुन रहा था अभी, आप लोगों ने हुँ, हुँ। डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो जी। ये 7 मुसहफ नाजिल हुआ कुरान का, 6 मुसहफ जला दिया गया है। तो आप लोगों हुँ। का ये अकीदा है या कुरान का नो, नो। 90% ज़ाया हो गया? ये सही है नहीं, क्या? हमारा हमारा अकीदा ये है, मैं आपको बता देता हूँ इस मसले के मुतल्लिक़ शियों का क्या अकीदा है। जी, शियों के रिवायात में क्या है? शियों के अकीदे में ये नहीं है कि कुरान के 7 हरूफ जिस तरह वो कहते हैं, इस तरह 7 हरूफ हैं। देखें, ये किताब है अल उसूल मिन अल काफ़ी लिल कुलैनी रहमतुल्लाहि अलैह। मैं इसको फुल पेज करता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर वापस आता हूँ आपके पास, ठीक है ना? ये अ, जिल्द नंबर है 2। यहाँ पे मुलाहिज़ा करें, अल्लाह आपका भला करे, सफ़हा नंबर किताब फ़ज़्ल कुरान, सफ़हा नंबर 630 है। भले इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल कुरआन वाहिदुन नज़ल मिन इंदिल वाहिद। कुरान एक है और अल्लाह की जानिब से नाज़िल हुई है। वलाकिन्नल इख्तिलाफ़ यजी मिन क़िबल अर्रुवाह। इख्तिलाफ़ कुरान मजीद में जो है ये रावियों की वजह से, कि लोगों ने मुख्तलिफ़ रावियों से कुरान मजीद अख़ज़ किया। किसी ने किसी से, किसी ने किसी से, किसी ने उस ज़माने में तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान के कई मसाहिफ़ थे, ठीक है ना? तो ये मुख्तलिफ़ रुवात से अख़ज़ की गई हैं। तो इसलिए कुरान मजीद में इख्तिलाफ़ इस वजह, वइल्ला कुरान एक है। तो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का जो मुहाफ़िज़ करार दिया था, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को करार दिया था कि आप मेरे बाद कुरान को जमा करें, और उन्होंने कुरान जमा किया था, लेकिन सहाबा ने उनके कुरान को लेने से इनकार किया था। और फिर फ़ुज़ैल इब्न यसार कहता है कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, इन्नन्नास यक़ूलून इन्नल कुरआन नज़ल अला सबअति अहरुफ़। लोग कहते हैं कि कुरान के 7 वर्ज़न्स हैं, कुरान के 7 मुख्तलिफ़ एडिशन्स हैं, वर्ज़न्स हैं। ये सही है? फरमाया कज़बू कज़िबू अअदाउल्लाह, ये झूठ बोलते हैं, ये अल्लाह के दुश्मन है, ये कुफ़्र है, ये कलाम। वलाकिन्नहु नज़ल अला हर्फ़िन वाहिद मिन इंदिल वाहिद, लेकिन अल्लाह की जानिब से कुरान एक हर्फ़ है और एक ही हर्फ़ पे नाज़िल हुई है। ये पता जब चला ना मेरे अज़ीज़ कि कुरान वाहिद है, मिन इंदिल वाहिद है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस में ये मौजूद है कि कुरान के 7 बुतून हैं, कुरान के 7 पर्दे हैं, और कुरान में वुज मुख्तलिफ़ अवजुह है। अवजुह से मुराद क्या है, मैं आपको एक आयत दिखा देता हूँ कुरान मजीद में, फिर उसके बाद इसकी तरफ आ जाते हैं। जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी वो उसकी तरफ आ जाते हैं। मुलाहिज़ा करें, ये कुरान मजीद में सूरतुल हज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही ख़सिर दुनिया वल आखिरह। लोगों में ऐसे लोग हैं कि वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं एक वजह पर, एक सूरत में, एक वजह, एक सूरत में, एक एक केस में, वन केस। अगर उसको उसके पास ज़िंदगी अच्छी हो, पैसे हैं, पैसे आ रहे हैं, ज़िंदगी उसकी बहुत लग्ज़री है, तो वो मुतमईन है कि अल्लाह मेरे साथ है और मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। लेकिन अगर उसको बिज़नेस में खसारा हो जाए, तो फिर अल्लाह की इबादत छोड़ देता है, कहता है ये अल्लाह है ही नहीं, या अल्लाह झूठा है, या फलान है, फलान है। तो ऐसे लोग यानी उनका ईमान नहीं है। ये सिर्फ़ एक सूरत में अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये वो हर्फ़ का क्या मतलब है? वजह। मुलाहिज़ा करें, ये किताब तअवीलात अहले सुन्नत तफ़सीरुल मातुरीदी है। यहाँ पर
جلد نمبر 7 ہے، اور جماعت ہے جو اہل سنت ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سب ماتوریدی ہیں، اغلبیت ان کی ماتوریدیہ کے۔ تو یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس کے ذیل میں صفحہ نمبر ہے 395، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے فرمایا عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ او عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ اس وجہ سے کیا مراد ہے؟ عَلَى حَرْفٍ سے مراد حالت واحدہ، جہت واحدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو حرف کا یہ مطلب نکلتا ہے جہت واحدہ، حالت واحدہ۔ جب یہ پتہ چلا تو میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا لیتا ہوں، اللہ آپ کو بھلا کرے، تو پھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا تسلی کریں، کیونکہ یہ پہلے بھی سوال کیا گیا تھا، وہ مناظرے کے وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو جواب دے دوں۔ یہ کتاب ہے شرح مشکل الآثار لأبی جعفر الطحاوی، جزء 8، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ قرآن مجید نزل القرآن من 7 ابواب علی 7 احرف، قرآن 7 دروازوں سے 7 اوجہ پر، 7 اطوار پہ نازل ہوئی۔ یہ وہ احرف نہیں ہے جو دوسری روایات میں تھا۔ زاجر ہے، اس میں بعض آیتیں ہیں جو منع کرتی ہیں، بعض آیتیں ہیں جو امر کرتی ہیں۔ یہ احرف سے کیا مراد، ابواب سے کیا مراد؟ بعض آیتیں حکم دیتی ہیں، بعض آیتیں پروہیبٹ کرتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ بعض آیتیں حلال کی ہیں، بعض حرام کی ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، اور بعض مثالیں ہیں قرآن مجید کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے یہ کہا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ قرآن کے 7 اوجہ ہیں، اس طرح 7 اوجہ ہیں۔ اچھا، یہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق جماعت مخالفین کے اعلام میں النشر فی قراءات العشر، ابن الجزری نے، ابو الخیر محمد ابن محمد الدمشقی المعروف ابن الجزری، یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے قراءات قرآن میں، یہ جزء اول ہے اس کے ذیل میں صفحہ نمبر 24 میں حروف 7 کے متعلق، اس کے بعد صفحہ نمبر 25 میں وہ نقل کرتا ہے، اچھا، کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن 7 ابواب سے 7 احرف پر ہے، حلال ہے، حرام ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، ضرب امثال، عامر، زاجر ہے، اس طرح ہے۔ ان هذه 7 غیر ال7 الاحرف التي ذکرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ جو 7 احرف اس حدیث میں ہے، وہ 7 احرف نہیں ہے جو عمر کی حدیث میں، ابی ابن کعب کی حدیث میں، عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں، کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی، کیونکہ اس میں اختلاف الفاظ کے ہیں، یہاں پر اختلاف معانی کے ہیں، کہ اگر عمر بن الخطاب ہشام ابن حکیم ابن حزام کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جاتا ہے، معنی پر وہ اختلاف نہیں کرتے تھے کہ قرآن کے معنی میں اختلاف کریں، وہ الفاظ پہ اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عبارات پہ ان کا اختلاف تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ معانی کی طرف اشارہ۔ تو جب یہ سمجھ میں آیا نا، جب سمجھ میں آیا تو اب چلتے ہیں شیعہ حدیث کی طرف، کہ 7 احرف کے 2 ٹائپ کے احادیث ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے کہ وہ الفاظ کے متعلق نہیں ہے، وہ معانی کے متعلق ہے، اس کو بالکل ہم شیعہ مانتے ہیں کہ قرآن میں مختلف معانی ہے، کہیں امر ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی مثال ہے، کبھی کچھ ہے، یہ معنی بالکل درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور لیکن وہ جو 7 احرف مشہور حدیث جماعت مخالفین کے، وہ ورژنز قرآن مجید کے الفاظ میں اختلاف کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ جب یہ پتہ چلا تو شیعہ احادیث کی طرف جب ہم آ جاتے ہیں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثانی، میں نے یہاں پہ آپ کو حدیث دکھا دی، 2 حدیث آپ نے دکھا دی، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کیا 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، قرآن ایک حرف ہے، یہ اس کے ایک ہی لفظ ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی جانب سے نازل ہوئی، اللہ واحد کی جانب سے نازل ہوئی۔ تو الفاظ کے اختلاف کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کے مختلف الفاظ نہیں، ایک ہی لفظ کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے نا؟ راویوں نے اس کو چینج کیا۔ بھائی کتاب بصائر الدرجات میں اور کتاب خصال میں یہ حدیث موجود ہے۔ بصائر الدرجات ابو جعفر محمد ابن الحسن میں فروخ الصفار القمی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 196 میں۔ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، تفسیر القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید کی تفسیر یعنی معانی کے 7 اطوار ہیں، 7 مختلف وجوہ ہیں، 7 مختلف اس کے اسپیکٹس ہیں۔ منہ ما کان و منہ ما لم یکن، قرآن مجید نے بعض چیزوں کی جو پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ واقع ہوگی، وہ واقع، بعض چیزیں واقع ہوئی ہیں اور بعض چیزیں ابھی واقع نہیں ہوئی، وہ آئندہ جا کر واقع ہوں گی۔ بلے بعد ذلك تعرف
ما لم يكن بعد ذلك تعرف الائمہ، ائمہ علیہ السلام ان باتوں کو جانتے ہیں، قرآن مجید نے کن باتوں کی پیشگوئی کیا. تو یہ جو 7 احرف کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہ معانی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں 7 قسم کے معانی ہیں. یہ بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے. اچھا، کتاب خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں، یہ چاپ مکتبۃ الصدوق ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر، نزل القرآن علی 7 احرف، یہ صفحہ نمبر 358 ہے، یہ حدیث نمبر 43 ہے. اس میں قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ان الاحادیث تختلف عنکم، احادیث آپ سے مختلف آتی ہیں. فرمایا ان القرآن نزل على 7 احرف وادنى للامام ان يفتي على 7 اوجه، قرآن مجید جو ہے 7 حروف پہ نازل ہوئے اور امام کو یہ حق ہے کہ 7 مختلف، کہیں زجر ہو، کہیں امر ہو، کہیں نہی ہو، اس طرح اس کے تفاسیر بھی مختلف ہیں، یہ امام علیہ السلام حکم دیں. ثم قال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ یہ ہماری عطا ہے. بھلے اللہ تعالیٰ نے سلیمان سے کہا کہ یہ میری عطا ہے تجھ پر، جس کو تم دینا چاہو دے دو، جس کو تم نہیں دے دو نہیں دے دو، تو یہ تمہاری مرضی ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس علم ہے، ہم آپ کو ہدایت کرتے ہیں، چاہے ہم کسی کو کوئی بات بتائیں، کسی دوسرے کو وہ بات نہ بتائیں، یہ ہماری مرضی پر ہے. اس کے بعد والی جو حدیث ہے جو بھائی صاحب نے پڑھا تھا، احمد بن حلال عن عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی، جو ہے یہ حدیث جو ہے عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی عن آبائہ، یہ عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی 2 ہیں، ایک بنی عباس کا عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی ہے، اور ایک جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں ہے، وہ عامر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے. اور یہ حدیث مخالفین کی حدیث ہے، شیعہ کی حدیث نہیں ہے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر روایت کی. یہ 7 احرف والی جو حدیث ہے، تو یہ 7 احرف والی جو حدیث ہے ہمارے ہاں، اس کا مطلب ہے قرآن میں 7 مختلف قسم کے معانی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، امر ہے، زجر ہے، نہی ہے، فلان فلان فلان، یہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ایک ہی ہیں، وہ زیادہ کم نہیں ہے. جی سر، معذرت چاہتا ہوں. جی سر، جی سر بولیں. معذرت چاہتے ہیں. جی بھائی صاحب، میرا بات سن رہے ہیں آپ؟ جی سر سن رہا ہوں، فرمائیے. اوکے، میرا سوال تھا جو موجودہ جو قرآن مجید ہے، اسی قرآن مجید کو آپ لوگ سمجھتے ہیں ناقص، یہ بات صحیح ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ اکثر شیعہ سے اگر آپ پوچھیں، دیکھیں اس میں ہر فرد، ہر محقق کا اپنا نظریہ ہے. ٹھیک ہے نا، جو اگر آپ سن رہے ہیں میری بات کو، جواب آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو، نہیں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ جی جی جی. تو عرض یہ ہے کہ موجودہ دور کے اگر آپ شیعہ علماء سے پوچھیں، تقریباً وہ سب کے سب، میں سن رہا ہوں. جی یہی سوال اگر آپ، تھینک یو سر، تھینک یو، اگر آپ یہی سوال شیعوں سے کریں، شیعہ علماء سے کریں، تو وہ کہیں گے کہ جی نہیں، ہم قرآن کو ناقص نہیں سمجھتے ہیں، یہ قرآن کامل ہے اور یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو یا اگر آپ یہاں پہ شیعوں کا عقیدہ پوچھنا چاہیں نا، تو شیعوں میں ایسے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو کہ وہ کہہ دیں، یا نہیں ملیں گے، کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے. لیکن میں ان شیعہ علماء سے اختلاف کرتا ہوں، میرا نظر جو ہے ان کے مطابق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نقصان واقع نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں فریقین کے کتب میں، کہ قرآن مجید کے ساتھ وہی ہوا جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوا. جیسے اہل بیت علیہ السلام مظلوم ہے، قرآن مجید پہ بھی ظلم ہوا ہے، اس امت پہ ظلم ہوا ہے. جی جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف